Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today's speaker, Mr. Muhammad Sheikh, is here to speak on the topic of what Al-Quran says about Islam and Muslims. I'll like to speak a few words about Muhammad Sheikh Sahab. शेख साहब की दुनियावी तालीम आपकी और हमारी तरह मुख्तलिफ़ कॉलेजों और स्कूलों में पाकिस्तान ही में हुई। पेशे के एतबार से शेख साहब एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं। समंदरों में एक ज़माना नौकरी की, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुआशरे, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मेल जोल, गुफ्तगू और जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सपोजर, तो वो एक्सपोजर बहुत हुआ। और जो एक शायर कहता है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो जनाब शेख साहब पर अल्लाह ताला की इनायत ख़ास ये हुई कि शेख साहब दीन की जुस्तजू में लग गए। उसके साथ साथ एक और जो बड़ी प्यारी बात मोहम्मद शेख साहब के बारे में है वो ये है कि शेख साहब का मुसलमानों के सो कॉल्ड पे बड़ा ज़ोर है। किसी फ़िरक़े, किसी फ़िक़े, किसी ग्रुप, किसी तंजीम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। शेख साहब की इल्मियत की और इरफान की सिर्फ एक ही सोर्स है और वो सोर्स अल्लाह की आखिरी सच्ची आसमानी किताब अल कुरान है। शेख साहब जो भी बात करेंगे कुरान के दायरे के अंदर रहते हुए करेंगे। आज की महफिल के बारे में चंद बहुत ही अहम गुजारिशात मैं अर्ज़ कर दूं। वो ये कि एक तो शेख साहब ने अपने आप को बहुत ट्रेन किया है कि वो भटकते नहीं टॉपिक से। जो उन्वान है उसी उन्वान के तहत वो बोलेंगे। और आप तमाम हजरात से दरख्वास्त ये है कि शेख साहब के लेक्चर के बाद जो जो सवाल आपके दिल में पैदा होते हैं वो सवाल आप उनसे कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आज के टॉपिक से मुताल्लिक़ हों। मुझे अनडिज़र्विंगली बहुत बड़ी एक इज़्ज़त दे दी गई है कि मैं उसे रेगुलेट और कंडक्ट करूँगा। अगर मैं अपनी कम इल्मी और ला इल्मी दोनों के बायस किसी भी सवाल को ये समझूंगा कि ये इर्रेलेवेंट है या उस दायरे से बाहर है तो मैं उसको मना कर दूंगा। बाद में आप लोग नाराज़ हो लीजिएगा, उस वक्त नाराज़ होने की इजाज़त नहीं। सवालात बारी बारी किए जाएंगे। यहाँ एक स्पीकर रखा हुआ है तो आप यहाँ लाइन बना लें। एक वक्त में सिर्फ एक सवाल कीजिए। अगर आपका कोई दूसरा सवाल है दोबारा लाइन में लग जाइए पीछे से और वो सवाल कीजिए और अपने आप को उस टॉपिक तक महदूद रखिए। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब शेख साहब से और आज की महफिल के चीफ गेस्ट और चेयरमैन जनाब अफजाल मुबीन साहब, दो तीन जुमले जनाब अफजाल मुबीन साहब के बारे में। अफजाल मुबीन साहब बर सग़ीर की अज़ीम तरीन इल्मी दर्सगाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़ाज़िल उल उलूम, मैंने उर्दू तर्जुमा किया है, ग्रेजुएट इंजीनियर, बेसिकली मरीन इंजीनियर हैं। सोसाइटी ऑफ मैरीटाइम चीफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के सदर हैं। स्टेट ऑटोमोबाइल एंटरप्राइज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब रह चुके हैं। और अफजाल साहब में और मोहम्मद शेख साहब में एक कदर मुश्तरक ये है कि दोनों मर्चेंट नेवी अफसरान हैं और दोनों ने माली मुनफ़ात पर लात मार कर दीन की खिदमत और इस्लाम की जुस्तजू में लग गए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं दोनों हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब अफजाल मुबीन साहब आज के चेयरमैन और चीफ गेस्ट, जनाब आकिल कुरैशी साहब की तबीयत नासाज
لہذا وہ تشریف نہ لا سکے. جناب افضال مبین صاحب. آج کے اسپیکر اور لیکچرر آف دا ایوننگ جناب محمد شیخ صاحب. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں سے آپ لوگ جیسے کہ میجورٹی یہاں پر مرچنٹ نیوی میں جب یہاں سے باہر گیا یورپ تو مجھے ایک مشنری نے سوال کیا, یو آر اے مسلم؟ آئی سیڈ یس. آپ کیا مسلم ہیں؟ میں نے کہا جی میں مسلم ہوں. کہنے لگے کہ آپ کی بک آف اتھارٹی قرآن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن ہے. میں اس زمانے میں کیڈٹ ہوتا تھا. تو کہنے لگے کہ یہ اٹ از بین پلیجرزم فرام دا بائبل. تو میں اس وقت کیڈٹ تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہا ہے یہ. کہنے لگے یہ چرائی ہوئی ہے ہماری کتاب بائبل سے, یہ قرآن جو ہے یہ یہاں سے چرایا ہوا ہے. کہنے لگے, میں نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے ہیو یو ریڈ دا قرآن؟ تو آئی سیڈ یس. کہنے لگا کین یو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ دا قرآن؟ تو میں نے کہا نو. تو کہنے لگا کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ریڈ دا قرآن, آپ نے قرآن پڑھا ہے اور آپ بتا نہیں سکتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو عربی میں پڑھا ہے, ہمارے یہاں اس کو عربی میں پڑھا جاتا ہے اور ہمارے جو اسکالرز ہیں لرنڈ پیپل دے ٹرانسلیٹ فار اس, وہ ہم کو بتاتے ہیں یہ ہے کیا. تو یہ میں اس کو سمجھانے لگا, یہ آپ کسی نان مسلم کو سمجھا نہیں سکتے کہ دیٹ یو ریڈ اے بک اینڈ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی بات. کہہ آپ رہے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے قرآن اور میں بتا نہیں سکتا کیا لکھا ہوا ہے اس میں. یہ میرا اوپننگ ہے آف دا قرآن ٹرانسلیشن. میں نے قرآن مجید پاکستان آیا اور پھر اس کو ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کرا. تو جو میں قرآن مجید ٹرانسلیشن پڑھنے لگا تو مجھے معلوم چلا کہ یہ تو بڑی عظیم کتاب ہے. بہرحال تو اب جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس مختلف سبجیکٹس قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ڈسکس نہیں ہوتے. یہ ایک آرڈنری کتاب کی نہیں ہے, جیسے کہ ایک آرڈنری آپ کتاب لیں گے تو اس میں ایک ٹاپک ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ایک سبجیکٹ ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور پھر جب سبجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا ٹاپک انٹروڈیوس کر دیا جاتا ہے. دیٹ از دا نارمل وے اے بک از. مگر قرآن جو ہے وہ ایک ہی وقت میں مختلف سبجیکٹس ڈسکس کر رہا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں. تو آدمی جب شروع میں جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو یہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. تو میں نے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی جو بائیفرکیشن کی ہے کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, آسانی کے لیے, وہ سبجیکٹس جو میں جاننا چاہتا ہوں ان کو میں نے اکٹھا جمع کرنا شروع کیا, آسانی ہوئی. تو اس پیٹرن پہ میں نے یہ ٹاپک آج کنڈکٹ کر رہا ہوں. قرآن اسلام اور مسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو قرآن میں جہاں لفظ اسلام ویریس پلیسز میں آیا ہے اس کو میں نے جمع کر لیا ہے اور وہ آیات یہاں ڈسٹریبیوٹ بھی کر دی گئی ہیں تاکہ جب میں آیات کوٹ کروں گا تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واٹ آئی ایم ریڈنگ ان دی عربک ٹیکسٹ اینڈ ٹرانسلیٹنگ فار یو, یو کین ویریفائی. بتا دوں کچھ باتیں آپ لوگوں کو نئی اور مختلف محسوس ہوں گی. جو قرآن مجید کو معنوں سے نہیں پڑھتے, صرف عربی تک محدود رکھتے ہیں, تو ان کو جب قرآن کی آیات کا ترجمہ بتایا جاتا ہے تو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے, کیونکہ وہ آج تک وہ سنتے آ رہے ہیں جو لوگ ان کو بتاتے ہیں. خود سے انہوں نے تحقیق نہیں کی, خود سے غور و فکر نہیں کیا, صرف جس اسکول آف تھاٹ جس گھرانے میں پیدا ہو گئے ان کے جو حساب سے جو ان کے مولوی ہیں, ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سے جا کے مشورہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے, مولوی صاحب امام صاحب بتائیے کیا کرنا ہے. تو وہ مولوی صاحب جو ہیں ان کو معلوم ہے آپ کو قرآن نہیں معلوم, ان مولوی صاحب کو معلوم ہے آپ کو قرآن کا معلوم نہیں ہے, نہ حدیث نہ فقہ. تو وہ جو دل چاہے ان کے جو سمجھ میں آئے وہ بات کہہ دیتے ہیں, کیونکہ نو کوشچنز آسکڈ, کوئی آرگیومنٹ ڈسکشن آپ کرنے کے الاؤ نہیں ہے. تو جو اس نے کہہ دیا وہ آپ مان لیں. تو بہت سی باتیں عجیب لگیں گی, لیکن یہ آپ خیال رکھیں کہ
جو کچھ میں کوٹ کروں گا، اگر آپ مسلم ہیں یا آپ اس گھرانے پیدا ہو گئے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید ایز اے بک آف اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، تو میں آیات کوٹ کروں گا، آپ قرآن کی آیات کو ویریفائی کر لیں، تو آپ سمجھ لیں جو آپ ویریفائی کر رہے ہیں، جو دیکھ رہی ہیں وہ حق ہے، جو دیکھ رہے ہیں آپ حق وہ ہے، جو سنتے آ رہے ہیں آپ بات وہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیے، ایمان اور عقیدے میں ایک فرق ہوتا ہے، وہ فرق کو آپ سمجھ جائیں تو پھر یہ لیکچر آسان ہو جائے گا۔ ایمان وہ کہلاتا ہے جو چیز آپ دیکھ سکیں، ویریفائی کر سکیں اور اپنے اس بات کا پروف دے سکیں کہ صاحب میں یہ مانتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے کیونکہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ ہو گیا ایمان۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ میں سنتا آ رہا ہوں، سمجھتا آ رہا ہوں، لوگ مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات، مطلب آپ کے پاس اس بات کا پروف نہ ہو، تو وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ میں اور ایمان میں فرق ہے۔ تو عام طور پہ آدمی جب بغیر کسی چیز کو اپنا بیس بنا لیتا ہے، بغیر ویریفیکیشن کے، تو وہ عقیدہ ہوتا ہے اس کا۔ اور عقیدہ عموماً بات چیت میں تکلیف دہ بن جاتا ہے جب حق بتایا جاتا ہے اس کو کہ یہ سچ ہے، تو کافی عرصے کے بعد یا زندگی میں کبھی بھی سچائی پتہ چلے تو آدمی کو شروع میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب میں آیات بتاؤں گا تو یہاں پر کچھ ایسی محسوس ہوگا کہ جیسے آپ جو کچھ سنتے آ رہے ہیں اور سمجھتے آ رہے ہیں وہ نہیں ہو۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ اس ایکسرسائز کا مقصد ہے کہ آپ قرآن مجید کو معنوں میں غور و فکر سے پڑھیں گے فیوچر میں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ، اور ویریفائی کرتے جائیں گے اپنے اس بیلیفز کو اکارڈنگ ٹو قرآن میں جیسے وہ ڈسکرائبڈ ہیں ان کے مطابق۔ تو سب سے پہلے میں آیت پڑھوں گا، آپ لوگ اس فائل میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران 19 آیات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین، مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سوائے اس کے بعد جب آ گیا تھا ان کے پاس علم تو انہوں نے اختلاف کر دیا آپس میں ضد کے اندر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، بے شک اللہ اس سے جلد حساب لیں گے۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے، اس پہ تھوڑا سا انالائز کریں گے کہ یہاں کیا لکھا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ اب پہلا فریز اس میں لکھا ہے یقیناً دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یہ ابھی میں نے پڑھی بھی تھی آیت، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، سلامتی۔ اور اب جیسے کہ آپ کے اور ہمارے گھروں میں اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کتاب کو جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب، کب؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا۔ تو معاشرے میں آپ دیکھیے جن کو ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس یا فرقہ پرستی، یہ جبھی آ سکتی ہے جب اللہ کی کتاب کا علم آ جائے، اور پھر علم آنے کے بعد ضد بحث کے اندر، ورنہ اللہ کی کتاب سے کوئی فرق نہیں کر سکتا، اپنی انا ضد بحث کے اندر وہ فرق کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے انہوں نے نہیں اختلاف کیا سوائے ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب، یعنی اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے۔ جب اختلاف کب کر رہے ہیں؟ الا من بعد ما جاءهم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا اس سے، جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس نالج آنے کے بعد بغیم بینہم، آپس میں ضد بحث کے اندر انہوں نے اختلاف کر لیا، اور اسی کی وجہ سے یہاں پر ہمارے معاشرے میں مختلف یہ سسٹم بن گئے۔ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں کیا انہوں نے، لیکن ضد کے اندر، آپس کی ضد میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ کہہ رہا ہے جو بھی انکار کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اب یہاں سے دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، وہ ہے سورہ حج، 22 سورت ہے، سورہ حج پڑھ رہا ہوں میں 22
وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کے اندر جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کرتا ہوں کہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ زندگی گزاریں، جہاد کریں جیسے اس کا حق ہے۔ حق اس کے حق سے مراد کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں ہمیں بتائیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں آپ، یہ جہاد کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اسی نے چن لیا اور بنا دیا تمہارے اوپر اس دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی۔ آپ یہ معاشرے میں اکثر سنیں گے کہ صاحب دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے آج کل کے زمانے میں، یہ ہر وہ آدمی کہے گا جس کو قرآن کی یہ آیت نہ معلوم ہو یا قرآن سے واقف ہو نہ ہو، وہی کہہ دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے، دین کو ہم نے چن رکھا ہے اور نہیں اس میں کوئی مشکلات رکھی، اور جب آپ واقعی اس کو پڑھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آسان محسوس ہوگا۔ یہ دین کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے، طور طریقے ہیں تمہارے باپ ابراہیم کے۔ یہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ملت تمہارے باپ ابراہیم کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، نبیوں کے باپ ہیں۔ یہ سلسلہ اسلام اور سسٹم اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ملت ہے ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ من قبل وفی ھذا، پہلے، من قبل مطلب پہلے سے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نام مسلم ہمارا اللہ نے رکھا ہے، پاکستان میں پیدا ہونے سے مسلم نہیں، کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے مسلم نہیں، اللہ نے نام رکھا ہے مسلم۔ من قبل، پہلے سے، ہر زمانے میں، وفی ھذا، اور آج بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول ہم پہ گواہ ہو جائے۔ رسول ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ کیسے ہیں؟ اس قرآن مجید کی وجہ سے۔ اللہ کے میسج، اللہ کی آیات ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو وہ ہم کو آیات بتا کے ہم پہ گواہ ہیں، اور ہم ان آیات کو پڑھ کے سمجھ کر کے لوگوں پہ گواہ ہو جائیں جن کو نہیں معلوم ہے قرآن کی آیات، جو ناواقف ہیں اللہ کی اس آیات کے، تو ہمارا کام ہے اس کو پڑھنا۔ جس طرح کہ رسول ہم پہ گواہ آیتیں آج چھوڑ کے چلے گئے اس دنیا میں، قرآن مجید، وہ آیتیں ہم پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو بتا دیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل، پہلے سے، وفی ھذا، اور اس میں بھی، آج بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائے۔ یہ گواہی رسول نے دی اپنے زمانے میں کہ ان کے اصحابی، پھر اصحابی در اصحابی، آیتیں ان پہ گواہ ہو گئیں، رسول ان پہ گواہ ہو گئے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم مسلم کمیونٹی لوگوں پہ اللہ کی آیتیں بتا کے گواہ ہو جاؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز، صلاح، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکاة، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا ہے وہ اور بہترین مددگار۔ تو اس آیات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم کمیونٹی، جیسے کہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کا اوریجن از 1400 ایئرز آف ایج، قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ محسوس کلیئر ہوتا ہے کہ یہ دین بہت پرانا دین ہے، بلکہ پہلا دین میں کہوں گا، اللہ کا دین، اللہ کے دین سے پہلے اور کون سا دین ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دین اسلام اور اس کے ماننے والے مسلم کمیونٹی ہر زمانے میں تھے اور آج بھی ہیں، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑ کے اختلافات کر کے لوگوں نے اپنے مذہب بنا لیے۔ وہ مذاہب بھی آج ایگزسٹ کر رہے ہیں۔
اللہ کا دین اسلام بھی ایگزسٹ کر رہا ہے اور لوگوں کے مذہب بھی ایگزسٹ کر رہا ہے ہمیشہ سے، ہر زمانے سے، کیونکہ آیت میں لکھا ہے کہ مسلم ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم من قبل پہلے رکھا، وفی ہذا اور آج بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تو رسول ہم پہ گواہ ہو جائے. تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. میں آپ کو کچھ ریفرنسز، صرف ریفرنسز دوں گا. سورہ یونس 72 آیات، اس میں نوح علیہ السلام کے نام کے ساتھ مسلم سائیڈ بائی سائیڈ ہیں. ال عمران 3 سورت، تیسری سورت ہے یہ، اور 67 آیا ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ مسلم لفظ آیا. یوسف علیہ السلام، یوسف، سورہ یوسف 12ویں سورت 101 آیت، یوسف علیہ السلام کے نام کے ساتھ مسلم آیا، لفظ مسلم. یونس، سورہ یونس 10ویں سورت ہے، 84 آیت، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے لفظ کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ بھی مسلم لفظ آیا. سورہ اعراف 7ویں سورت ہے، 126 آیت، جادوگر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آن کے کمبیٹ کی تھی، جب وہ ان کی شکست ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے کو سر تسلیم کیا، یعنی وہ مسلم ہو گئے تھے. مائدہ 7ویں سورت، 5ویں سورت 114 آیت. حوارین، عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحابی تھے ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں حوارین کہتا ہے، ان کو ان کے نام کے ساتھ بھی، ان کے حوارین کے ساتھ بھی لفظ مسلم آیا. سورہ نمل 27ویں سورت 42 آیت. سبا، ملکہ سبا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ صاحبہ ہیں، ملکہ تھیں وہ، ان کا بھی نام، ان کے نام کے ساتھ بھی لفظ مسلم آیا. یہ میں چند ریفرنسز آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پرانے لفظ ان کے ساتھ بھی مسلم ہے. پیغمبر بھی ہیں وہ لوگ، کچھ لوگوں کے نام اس میں پیغمبروں کے بھی نام ہیں، اور ویسے جو لوگ تھے اس زمانے وہ بھی مسلم تھے. پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ 2 اور اس کی 128 آیت. یہ آیا، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کی قواعد، فاؤنڈیشنز کو اٹھایا. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی فاؤنڈیشنز کو اٹھا رہے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی فاؤنڈیشن اٹھاتے جا رہے ہیں اور دعا مانگتے جا رہے ہیں، اور یہ دعا ہے ان کی. سورہ بقرہ اس کی 128 آیت، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام؟ یہ خیال رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کا بھی درجہ اتنا ہی ہے. تو کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم کو مسلم بنا دے. مسلم، دونوں کو مسلم. امیجن کریے کہ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، جو اللہ کے نبی اور رسول، وہ اپنے کو کہہ رہا ہے ہم کو مسلم بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہمارے اندر جنریشن، ذریت، جنریشن ٹو جنریشن مسلم امت اٹھا. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اور اسلام اور مسلم ان کو معلوم نہیں تھا. ڈز اٹ میک سینس؟ وہ دعا مانگ رہے ہیں ہم کو مسلم بناؤ، اللہ ہم کو مسلم بناؤ، ہم کو اور ہماری امت ذریت میں مسلم اٹھاؤ. یہ دعا ہم کو معلوم نہیں ہے. پیغمبر دین، اللہ کے نبی، خلیل اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم کو مسلم بنا دو. تو مسلم اللہ نے نام دیا ہے، اس کو آپ ایز اے جوک نہ لیں کہ ہم تو مسلم ہیں صاحب. اس کے بعد آیت ہے سورہ ال عمران کی کنٹینیوٹی ہے، 82 آیت. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یہ ہمارا ایمان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں. ہم لوگوں کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ سنیے اب آپ. قل آمنا باللہ، کہو ایمان لائے اللہ پر. وما انزل علینا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف. وما انزل علی ابراہیم، جو نازل ہوا ابراہیم پر. ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ ایمان لاؤ جو ان پہ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر. واسماعیل، اور جو اسماعیل پر علیہ السلام. واسحاق، اور جو اسحاق پر، اسحاق علیہ السلام. ویعقوب، اور جو یعقوب پر. وعیسیٰ، والاسباط، اور جو ٹرائبز ہیں. وما اوتیہ موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، جو کچھ دیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو. والنبیون، اور جو نبیوں کو، تمام نبی آ گئے اس میں. من ربہم، اپنے رب کی طرف سے تھا یہ سب. لا نفرق بین احد منہم، نہیں فرق کرتے ہم کسی ایک میں ہم فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم مسلم ہیں. تو مسلم آپ کو کہنے کے لیے یہ کہنا پڑے گا